ग्रैनीज चैनल की तरफ से फरहत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत होगी। आजकल हमारे घर में जो सबसे छोटा बच्चा है वो तकरीबन 2.5 साल का है। तो हमें चूँकि आजकल उसके साथ हम मसरूफ़ रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके सामने कोई ऐसी नेगेटिव बात ना की जाए, कोई एक्शन ऐसे ना किए जाएं या बहुत ज़ोर से ना बोला जाए, क्योंकि अक्सर मैंने नोट लिया है कि जब हम ज़ोर से किसी को आवाज़ देते हैं या किसी को टोकते हैं तो वो फ़ौरी मुड़ के देखेगा और उसके ऊपर थोड़ा सा हमें लगता है कि उसने माइंड किया है या रोने लगता है जैसे। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा हर चीज़ का असर लेता है। खैर, जब हम वैसे इसको थोड़ा पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सिर्फ सेंसेशंस होती हैं, फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई होती। यानी उसको अगर कुछ महसूस होगा तो वो रोएगा, भूख लगेगी तो वो रोएगा, लेकिन ऐसा वो देखने से उसके कोई हमें रिएक्शंस नहीं नज़र आते। लेकिन जो वो फिर अपनी ज़िंदगी माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने घर के अंदर, माहौल के अंदर आँख खोलता है तो उसके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप होना शुरू होती हैं। अब उस वक़्त हमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि अगर आपके बच्चे के सामने कोई बहन भाई लड़ रहे हैं तो आया वालिदा का या वालिद का क्या रिएक्शन था, आया उन्होंने उसको मारा या उसको समझाया, तो वो एक नॉर्मल वे में उसके माइंड में रिकॉर्ड होता चला जाएगा और उसको वो बुरा या अच्छे में वो फिर पता चलेगा कि अगर समझाया था तो ये अच्छा था और अगर नहीं समझाया था तो इसका मतलब दिस इज़ अ नॉर्मल वे। अब ये जो रिकॉर्ड हो रही हैं 7 साल तक चीज़ें बच्चे के माइंड में, उसको हम हैबिट माइंड कहते हैं। हैबिट माइंड जो है वो तकरीबन 95% हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर उसका असर होता है और उसी को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कि हम कॉन्शियस होकर बात करते हैं, कॉन्शियस होकर थिंक करते हैं, कॉन्शियस होकर जवाब देते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से देते हैं। तो दूसरा हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड। अब जो हैबिट माइंड है उसका चूँकि असर पूरी ज़िंदगी के ऊपर मुहित है, तो वो हमें इस अरसे में जो बच्चे के साथ हम गुजारते हैं वो बड़ा कॉन्शियसली गुजारना चाहिए। उसमें हमें थोड़ा बहुत अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हम उस तरह की एक दूसरे के साथ बातचीत ना करें और अपने एक्शंस के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। बच्चे के सामने ख़ास तौर पर आप इस तरह के कोई एक्शंस पेश ना करें। जैसे कि मैंने कहा कि शुरू में सिर्फ सेंसेशंस होती हैं, फिर फीलिंग डेवलप होती हैं। तो ये जो अब जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसके अंदर फीलिंग डेवलप हो रही हैं। वो देखेगा कि उसके बहन भाई क्या कर रहे हैं, आया घर के अंदर कोई अगर आपका सर्वेंट है तो उससे आपका बिहेवियर क्या है, माँ बाप का बिहेवियर क्या है, उससे वो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आप कर रहे हैं वो उसको अपनाएगा अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में। जैसे कि बच्चा है अपनी माँ की गोद में बैठा है, अगर उसने कोई ऐसी चीज़ देखी है तो फ़ौरन उसका जो रिएक्शन होता है कि वो अपनी माँ का तासुरात देखता है कि आया उसकी माँ के तासुरात क्या हैं। अब ये जो एक 7 साल तक वो जो कुछ देखेगा वो एक उसके जहन के अंदर एक पैटर्न बनता चला जाता है और उस पैटर्न को फिर वो अपनी पूरी उम्र फॉलो करेगा, क्योंकि हैबिट माइंड जो है वो फॉलो करना आसान है आपके लिए, जबकि कॉन्शियस माइंड के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ता है, आपको थोड़ी उसमें एफ़र्ट डालनी पड़ती है अपनी। अब उसके बाद बच्चा ऐसा बड़ा हुआ तो वो फिर बोलना शुरू करता है और जो उसने सीखा होता है अच्छा या बुरा वो उसको फिर रिपीट करता है अपने। तो ये तो हो गया 7 साल और उसके बाद की जो ज़िंदगी है उसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है, फिर उससे सीखता है एनवायरनमेंट से। हमने आमतौर पर देखा है कि वालिदैन अक्सर जब बच्चे बड़े होते हैं थोड़े बोलने के काबिल और फिर स्कूल गोइंग शुरू होते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा नसीहत करते हैं कि आपने ये अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना बुरी बात है, किसी की चीज़ उठाना बुरी बात है और बहुत सारी और बातें हैं जो हम बताते हैं। फिर जैसे हाथ धोना अच्छी बात है, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ें तो अच्छी बात है। और जैसे अक्सर मैं नमाज़ पढ़ने लगूं तो मेरा जो नवासा है वो मेरे साथ आके उसी तरह एक्शंस करना शुरू कर देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे हर वो चीज़ अपनाते हैं जो कि बड़ों को देखते हैं। तो इसलिए हमें इस वाली स्टेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा कि बजाय नसीहत करने के आप उसके सामने अच्छे एग्जाम्पल्स पेश करें। बहन भाइयों के साथ आपका बिहेवियर, वालिदैन का आपस में बिहेवियर, नानी दादी के साथ बड़ों का कैसा बिहेवियर है, तो उससे बच्चा सीखता है कि मैंने आया
اگلی زندگی میں کیسا بہیو کرنا ہے۔ اس سے آگے اب ہم چلے جائیں تو جیسے کہ بچہ اسکول گوئنگ ہے، وہ اسکول سے آتا ہے اور پھر کھانا وانا کھایا اور پھر دوسری چیزیں ہوم ورک کیا، پھر اپنا کھیل کود کیا۔ اس کے بعد بہت سارا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں بچے کو آپ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جبکہ ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس اکثر ہم خود بھی یہی پریکٹس کرتے ہیں عام طور پہ کہ ہم بیٹھے اور ہم نے کہا کہ اچھا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کام کر لیا ہے، اپنا بیگ تیار کر لیا ہے، آپ نے دیکھا ہے اپنی نوٹ بک میں کہ کیا کیا ملا تھا، اچھا اور کیا کیا آپ نے کھیلا ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اچھا ذرا مجھے پانی پلا دو، یہ چلو بکس اٹھا کے رکھو، اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو ٹائم دیا ہے، جبکہ یہ آپ نے اس ٹائم میں سے جو وہ کھیل رہا تھا یا وہ اپنی کوئی چیزیں سیٹ کر رہا تھا، اس میں سے وہ ٹائم آپ نے اپنے لیے لیا ہے۔ ٹائم دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ صرف بات چیت کریں، اس سے یہ مت پوچھیں کہ تم نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آپ کہیں کہ ہاں بیٹا آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے، آپ بتائیں آپ مجھ سے کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور دیگر سوالات بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اسکول میں کیسا ٹائم گزارا تھا، آپ بتائیں آپ کے ساتھ دوست آپ کے کیسے ہیں، اور اس طرح کی وہ باتیں جو وہ اس وقت کرنا چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ، ایسی کو کھیل کے بارے میں وہ جو اس وقت کھیلنا چاہ رہا ہے۔ بہت ساری انڈورس گیم ہوتی ہیں جس میں بچے انوالو ہوتے ہیں۔ اس سے آگے ہم تھوڑا سا بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کا ان کے پاس سوال تیار ہوتے ہیں، بچوں کے پاس بہت زیادہ، ماما یہ کیسے ہوا، بابا آپ ادھر گئے تھے تو آپ نے یہ کیوں کیا، ہم کیوں نہیں جا سکتے باہر اس وقت۔ تو اکثر تو ہم چڑھ کے یہی کہتے ہیں کہ یہ فضول سوالات ہیں اور آپ اس طرح مت کریں اور یہ کوئی نہیں اس طرح بنتا سوال کرنے کا، لیکن یہی وہ ٹائم ہے جب آپ اپنے بچے کو سوال کرنے سے روک دیں گے، اور پھر وہ پوری عمر ہو سکتا ہے کہ کسی سے سوال نہ کرے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جتنا بھی آپ بہتر اس کو جواب دے سکتے ہیں وہ دیں، اور اگر آپ بہت ہی مصروف ہیں تو آپ بڑے ہی اچھے طریقے سے اسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اس وقت مجھے یہ مصروفیت ہیں، جب میں فارغ ہو جاؤں گا یا فارغ ہو جاؤں گی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی اور ہم اس پہ بات چیت کریں گے، اور اسے اچھا لاڈ پیار سے، تاکہ وہ سیٹسفائیڈ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے جواب تو دیا ہی جائے گا۔ اس کے بہت ساری اور ٹپس ہیں کہ آپ بیجا ہمیں ان کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کا تعلق پیسے سے ہے، کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو وہ تو جی بے دریغ بچے کو چیزیں دلوا دیں، اور نہیں پیسے ہیں تو وہ تو ایک مجبوری ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ پیسے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چاہیے کہ بچے کو ورتھ معلوم ہونی چاہیے چیز کی، کہ آیا یہ چیز اتنی فالتو نہیں، یا اتنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ بس میرے منہ سے نکلا اور وہ چیز حاضر ہو گئی۔ اس کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے اس کے لیے ٹاسک آپ قائم کر سکتے ہیں کہ چلیں آپ یہ والا کام مکمل کریں تو میں آپ کو یہ دلوا دوں گا، آپ اچھا بیہیو کریں گے تو ہم یہ کریں گے۔ صرف کلاس میں اول دوم آنے پر یا اچھے نمبر لینے پر نہ زیادہ زور دیں، اس سے بچہ چڑھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ بچوں کی جو اہلیت ہے پڑھائی کی یا دوسرے کاموں میں ہوشیاری کی، اس کو آپ ان کے بہن بھائیوں سے مت کمپیئر کریں، اور خاص طور پہ دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے تو بالکل بھی کمپیئر مت کریں۔ اگر آپ اس کو واقعی کچھ سمجھانا چاہتے ہیں یا اس میں وہ جگانا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ بچہ سلو ہے یا بچہ توجہ نہیں دے رہا لائق ہونے کے باوجود، تو وہ آپ اس کو اکیلے میں اچھے سے ماحول کے اندر اس کے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ یہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ میرا خیال ہے محنت نہیں کر رہے، یا آپ شاید گیم کو بہت زیادہ توجہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں ٹائم زیادہ صرف کر لیتے ہیں، تو بیٹا میں بہت خوش ہوں گا اگر آپ اس کو اچھا کریں گے۔ تو آئی تھنک کہ اس سے تھوڑا سا بچے میں پیدا ہوتا ہے کہ چلیں میرے والدین اتنا شوق سے مجھے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے ہاں چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ رستم آپ کتنے اچھے ہو اور آپ نے کتنا اچھا بیہیو کیا ہے، تو اس کے بڑے منہ کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ پھر وہ کہنا بھی مانتا ہے اس وقت جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اسے۔
اس کے بعد ہے کہ بے جا اس کا ساتھ مت دیں. اگر وہ کسی رزسٹ کر رہا ہے تو اس وقت کسی بھی طرح اسے سمجھا کے روکا جا سکتا ہے. یہ تو ہو گئی چند چیزیں وہ کہ جو عام طور پہ زندگی میں ہمیں روزمرہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ جو بہت ہی نازک مرحلے ہیں وہ اس وقت ہیں کہ جب بچے ٹین ایجر ہوتے ہیں اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو ان میں مینٹلی اور پھر فزیکلی چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت بڑا اہم موڑ ہوتا ہے جس پہ ہمیں والدین کو اور گھر میں موجود نانا دادی کو نانی کو دادی کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. جس کے ساتھ بھی بچے کی دوستی ہو تو چاہیے کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم دے, اس کے ساتھ شیئر کرے, نصیحتیں کم کرے. اس کے درمیان میں نصیحتوں کو بھی ایک کسی اور وے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں یہ کی تھی غلطی تو مجھے اس کا یہ فیس کرنا پڑا. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اپنے طور پہ نہ لے کے یہ مجھے پریشر میں ڈال رہے ہیں. وہ یہ سمجھے گا کہ اچھا میری نانی کے ساتھ یا میری دادی کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا تو میں بہرحال وہ اس کو سوچے گا ضرور بعد میں کہ اچھا جی اس کا کیا ہے مطلب. دوسرا یہ ہے کہ بالفرض کسی بچے میں محسوس ہوتا ہے کہ چوری کا تھوڑا ہو رہا ہے اس کی عادت کہ پیسے اٹھائے گئے ہیں آپ کے یا وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گیا ہے, تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اوپر ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایک اس کا جو ریئیکشن دیکھنے میں زیادہ تر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم فوری اس کے اوپر ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ڈانٹنے ڈپٹنے لگتے ہیں, سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنے لگتے ہیں کہ تم تو ہو ہی ایسے, تم نے آج تک اچھا کام کیا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا بہترین طریقہ پھر یہی ہے کہ آپ اس کو اس وقت بالکل محسوس نہ کروائیں کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ حرکت اس نے کی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کو اس وقت بالکل محسوس نہ کروائیں کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ حرکت اس نے کی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی ایسے ٹائم پہ جب آپ ڈرائیونگ پہ جا رہے ہوں یا آپ کسی باہر مارکیٹ جا رہے ہوں کچھ لینے کے لیے تو اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور باہر ہی اس کے ساتھ کریں کہ بیٹا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز مجھ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہو, آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, شاید آپ سے کچھ ایسا عمل ہو گیا ہے کہ جو آپ کو بھی نہیں معلوم کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ میرے خیال میں اگر ہم اچھا خوشگوار ماحول کریٹ کریں گے تو بچے ضرور شیئر کریں گے. تو یہ تو تھی ٹین ایجر تک کی باتیں جو میں جانتی تھی اور جو زندگی میں تھوڑا بہت دیکھا تھا تو وہ میں نے شیئر کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے بات کر رہے تھے ہیبٹ مائنڈ کی اور کانشیس مائنڈ کی تو ہم وریڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہیبٹ مائنڈ 95% ہے جو کہ ہماری پرسنالٹی اوپر کوئی نیگیٹو ایسی عادات پیدا ہو گئی ہیں تو اس کا ڈاکٹر بروس لپٹن ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ اس پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو چیز نئی سیکھنا چاہ رہے ہیں, جو چیز نئی اپنی اندر اپنانا چاہ رہے ہیں اس کو بار بار کریں, اس کی بار بار پریکٹس کی جائے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر پھر رچنے بسنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر بروس لپٹن ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ اس پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو چیز نئی سیکھنا چاہ رہے ہیں, جو چیز نئی اپنی اندر اپنانا چاہ رہے ہیں اس کو بار بار کریں, اس کی بار بار پریکٹس کی جائے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر پھر رچنے بسنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر دوسری یہ بات ہے کہ بالفرض ایک ایگزامپل تھا کہ ایک آدمی ہے وہ اداس ہے, اس کی طبیعت میں ہی اداسی ہے تو وہ اپنی اداسی کو کس طرح خوش مزاجی میں چینج کر سکتا ہے. تو اس کا وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ روز اٹھ کے یہ اپنے آپ کو دہرائیں کہ نہیں میں خوش مزاج ہوں, میں خوش رہتا ہوں, تو آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا کہ جب آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ واقعی خوش مزاج انسان ہیں. تو چلے دیکھتے ہیں اگر ہم بھی کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی آنے والی پیڑھی کے ساتھ کہ اس کے اندر ہم کتنی چینجز لا سکتے ہیں. اللہ میاں سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے ساتھ بہت ہی اچھا بیہیو کر سکیں. خدا حافظ, آئندہ ملیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.